What if I told you Surah Baqarah, the second surah of the Quran, is not just the longest surah of the Quran, but it is a complete guide for human life? Now let's understand it. How? Assalamu alaikum. Today's video is about Surah Al-Baqarah, Part 1, The Cow. यहाँ पे जो ये वर्ड है द काउ, इस वर्ड पे हमें तवज्जो देनी है। इससे रिलेटेड एक किस्सा मेंशन्ड है इस सूरत में जो हमें एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन समझने में मदद करेगा, जिसके ऊपर इस पूरी सूरत का नाम रखा गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड सूरह बकरा इन सिंपल एंड ईजी वे। सूरह बकरा की शुरुआत में अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि जो कुरान है वो अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए एक गाइडेंस के तौर पर दी है। उसके बाद अल्लाह ताला डायरेक्टली बात करते हैं कुछ तरह के लोगों के बारे में, टाइप्स ऑफ पीपल, यानी कि अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोगों के बारे में बात की है। पहले बिलीवर्स यानी कि मोमिन्स, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और इनके ट्रेट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि ये लोग अनदेखी चीज़ों पर यकीन करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला, उनके फरिश्ते और आखिरत पर। वो नमाज रेगुलरली पढ़ते हैं और अपना जो कमाया हुआ हलाल कमाई होती है उसको खर्च करते हैं, और वो सारे नबियों पर ईमान लाते हैं। सारी जितनी भी बुक्स हैं अदर देन कुरान, इंजील, तौरा, उन सब पर जो है वो ईमान लाते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि आखिरत आकर रहेगी। दूसरे तरह के लोग होते हैं काफिर्स, यानी कि रिजेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो सच देख कर भी मानने से इनकार कर देते हैं। इन लोगों के ट्रेट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उन्हें दिखता है सच, उसके बावजूद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनके जो दिल हैं उन्हें अल्लाह ताला ने सील कर दिया है पूरी तरह, और जब हम इन्हें कुछ समझाते हैं तो इन्हें समझाना और ना समझाना एक बराबर है, क्योंकि इनके समझ कुछ नहीं आने वाला है। तीसरे तरह के लोग होते हैं हिपोक्रेट्स, यानी कि मुनाफिक। ये वो लोग होते हैं जो बाहर से तो प्रिटेंड करते हैं कि वो मुस्लिम हैं, लेकिन दिल से वो अल्लाह ताला से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। इनके ट्रेट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि ये प्रिटेंड करेंगे कि हम बहुत सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन असल में होते नहीं हैं। और इन्हें दुनियावी चीज़ों को खोने का बहुत डर रहता है कि इनके अंदर एक वो डर बैठा होता है कि ये वो दुनियावी चीज़ें कहीं खो ना दें। ये सोसाइटी में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें फैलाने का काम करते हैं, या फिर सोसाइटी में किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन फैलाने का काम करते हैं ये लोग। हमारे पास बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है कि हम किसी और के ऊपर क्वेश्चन करें। हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने खुद अपने आप पर ये क्वेश्चन करना है खुद से कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला जो है वो डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम एंड इब्लीस। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर अल्लाह ने उन सब चीज़ों का इल्म दिया उन्हें, और फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आपने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करना है। तो सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इस चीज़ को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे ये घमंड था कि वो आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेहतर है। बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया, उसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को टेस्ट किया, उन्हें जन्नत में भेजा और उनसे कहा कि उस फल के करीब मत जाना, लेकिन शैतान के वरगलाने पर वो उस चीज़ में फ़ेल हो गए और अल्लाह ताला ने उन्हें एज अ पनिशमेंट इस दुनिया में भेज दिया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा करी अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो इन दोनों कैटेगरीज़ में जो पहला था वो था इब्लीस, जिसको अल्लाह ताला ने कुछ हुक्म दिया और उसने तकब्बुर में आके अपना सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहीं पे आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती करी, उन्होंने भी वो चीज़ नहीं, मतलब उन्होंने भी गलती करी, उन्होंने भी अल्लाह ताला के बताई हुई चीज़ पर अमल नहीं कर पाए वो, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा करी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो इस स्टोरी से हमें ये चीज़ समझ में आती है, इंसान को जो उसका तकब्बुर है वो ख़त्म कर देता है। इंसान को बहुत नरमी वाला इंसान होना चाहिए, और जब उससे कोई ख़ता या गलती हो जाए तो उसे सबसे पहले आगे बढ़कर अल्लाह ताला से तौबा कर लेनी चाहिए। और फिर वाक़या आता है बनी इसराइल का।
Allah's favors and their disobedience. ہوتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے. تو بنی اسرائیل کا مطلب پروفٹ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سے ہے. مطلب جو پروفٹ یعقوب علیہ السلام تھے ان کے جو 12 اولادیں ہوئی تھیں، پھر ان کی جو نسلیں تھیں اور ان کے آنے والی نسلیں، تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے. اسرائیل جو تھا وہ پروفٹ یعقوب علیہ السلام کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا. بنی اسرائیل جو تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے بچایا تھا، ان کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا، اور ان کے لیے منا سلوا یعنی کہ آسمان سے کھانا تک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھجوایا تھا، اور پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا. لیکن اتنی بلیسنگز کے بعد بھی بنی اسرائیل نے شکایتیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی. جب موسیٰ علیہ السلام تورات ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے 40 دنوں کے لیے، تو پھر ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے گولڈن کاف کو ورشپ کرنا شروع کر دیا تھا، اسی کو اپنا آئیڈل مان لیا تھا جو کہ ایک شرک تھا، اور وہ بہت نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کمپلین کرتے رہتے تھے اور کافی زیادہ انگریٹفل تھے اتنی سب بلیسنگز کے باوجود بھی. اس کے بعد وہ مین انسیڈنٹ آتا ہے جو کہ ہے کاؤ انسیڈنٹ، جس کے اوپر اس پوری سورت کا نام رکھا گیا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت میں ایک انسان کا مرڈر ہو جاتا ہے جس میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں مرڈر کیا کس نے ہے. تو سارے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. تو پھر سب پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہماری مدد کریں یہ جاننے میں کہ اس انسان کا قتل کس نے کیا. تو جب پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بھی گائیڈنس کے تھرو کمانڈز دیتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ایک گائے جو ہے وہ آپ نے ذبح کر دینی ہے. تو بنی اسرائیل کرتے یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سمپل سی کمانڈ کو فالو کرنے کے، وہ اللہ تعالیٰ سے کوسچنز کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، کیا وہ جوان ہونی چاہیے یا بوڑھی ہونی چاہیے، یا اس کا کیا کلر ہونا چاہیے، یا وہ کس طرح کی دکھنی چاہیے. تو انہوں نے ایک سمپل سی کمانڈ کو کمپلیکیٹ کر دیا اتنے سارے سوالات کر کے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے ویسے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو وہ چیز بتائی کہ وہ زیادہ بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ جوان نہیں ہونی چاہیے، یلو کلر ہونا چاہیے اس کا، وہ ہیلدی ہونی چاہیے اور اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور اس کو فارمنگ کے کاموں میں استعمال نہیں کیا گیا ہو، اس طرح کی گائے ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جب یہ بولا تو انہوں نے پھر آخر کار میں ایسی ایک گائے ڈھونڈی اور اس کو پھر ذبح کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمانڈ کیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو گائے کو آپ نے ذبح کیا ہے اس کا ایک ٹکڑا اٹھائیں اور وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے اوپر آپ نے مارنا ہے. جیسے ہی آپ ماریں گے تو وہ ڈیڈ باڈی اٹھتی ہے اور وہ خود کلر کا نام بتا کے پھر سے وہ اسی پوزیشن میں چلی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہر کوئی شوق ہو جاتا ہے اور جو سچائی ہے وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس کا اصل میں لیسن کیا تھا، یہ جو سٹوری تھی اس کے پیچھے جو ایک حکمت تھی نا، وہ یہ تھی ہم سب کو بتانے کی کہ ہمیں جو بھی کمانڈ ملتی ہے، یعنی کہ جو بھی حکم ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو ہمیں اسے کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک سمپل سی کمانڈ اگر دی گئی ہے تو اس کو فالو کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں ان نیسیسری کوسچنز ایڈ کر دیں اور بے فضول کے سوالات ایڈ کر کے ہم اس سمپل سی کمانڈ کو ہم اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیں کہ ہمارے لیے وہ مشکلات کھڑی ہو جائے. جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں تو یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کرا ہوا ہے، پھر اس میں ڈاؤٹ کی کوئی آپشن نہیں آتی ہے. تو اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے کعبہ بلڈ کیا تھا. تو سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک پرفیکٹ بلیور کے طور پر کیا گیا ہے. اللہ نے انہیں بہت آزمائشوں میں ڈالا اور انہوں نے ہر آزمائش میں صبر سے کام لیا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ بنایا اور اللہ سے دعا کی کہ ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی. پھر اس کے بعد قبلے کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، مطلب جو ڈائریکشن آف پریئر ہے اس کو چینج کرنے کی کمانڈ ریسیو ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو مسلمز تھے پہلے، ان کی جو ڈائریکشن تھی پریئر کرنے کی وہ جیروسلم تھی،
تو اس ڈائریکشن کو چینج کر کے کعبہ کرنے کا حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مسجد الاقصیٰ ہے جیروسلم میں، تو وہ قبلہ ہوا کرتی تھی، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ ہو، جو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب سے سارے مسلمان مسجد الحرم کعبہ کی طرف نماز پڑھا کریں گے۔ جب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ترنت نماز کے دوران ہی اپنی ڈائریکشنز چینج کر لی اور انہوں نے اپنے آپ کا رخ کعبے کی طرف کر لیا۔ کچھ لوگوں نے مذاق بھی بنایا اور سوالات بھی کیے کہ قبلے کی ڈائریکشن چینج کیوں کی۔ اللہ تعالیٰ کا اصل میں یہ ایک ٹیسٹ تھا لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کمانڈ کون فوراً سے مان لیتا ہے اور کون نافرمانی یا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ بھی ٹیسٹ تھا وہاں کے پریزنٹ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے، اور سچے ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، نہ کہ ناشکری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان آیتوں میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں مشکلیں آنا نارمل ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے اور ایک ٹیسٹ کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے اسٹرینتھ لینے کا حکم دے رہے ہیں، اور جو لوگ مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ صفا اینڈ مروہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صفا اینڈ مروہ are among Allah's sign. So performing sa'i, walking, basically sa'i is کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو چلا جاتا ہے حج اور عمرہ میں، وہ غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جو لوگ سچائی چھپاتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے، اور جو لوگ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سائنس ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے آسمان، دن، رات، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں وہ آخرت کے دن بہت زیادہ ریگریٹ کریں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جو لوگ اندھوں کی طرح جو بھی ان کو بتایا گیا اس پہ بلیو کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسکلی بینگ می، میں نے بھی اپنی لائف میں جب خود سے دین پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں آئی ہیو ریئلائزڈ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلچرلی انفلوئنسڈ ہیں، یعنی کہ لوگوں نے کلچر بنا لیا ہے خود بخود، نہ جانے کیسے۔ تو اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے مجھے دین کی نالج ہونا ضروری ہے۔ تو ہم سب کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ سے نوازا ہے، ظاہر ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیسک دین کی نالج اپنے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کمانڈز ایٹ حلال اینڈ پیور فوڈ، اوائڈ حرام تھنگس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اگین کہ دین کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی باتوں میں کسی بھی طرح کے چینجز کر کے بتانا بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ جو کچھ بھی آپ شیئر کرتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی بتاتا ہے، مطلب آپ اپنے طریقے سے دیکھ کے چلیے کہ اگر آپ نے کوئی چیز دین کے بارے میں نالج حاصل کری ہے تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی آپ نے آگے سرکولیٹ کرنی ہے وہ چیز، کیونکہ اگر ہم بغیر اوتھینٹیکیشن چیک کیے اس کو آگے سرکولیٹ کریں گے اور سامنے والا بھی اس چیز پر عمل کرے گا جو کہ غلط ہے، تو ہمیں اس چیز کا گناہ ملے گا۔ تو ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ چوکنے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط بات دین کے بارے میں سرکولیٹ نہیں کریں۔ With this, I am ending this video. انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی، and I hope that this video helped you a bit to understand the basic overview of سورۃ البقرہ۔ اس سے I hope کہ آپ کو کیوریوسٹی بلڈ ہو کہ آپ اس کو ڈیپلی لرن کرنے کی کوشش کریں خود سے، تاکہ آپ کی اور زیادہ نالج انہینس ہو سکے۔ اینڈ پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی، اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔